अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ नया, कुछ अनोखा और कुछ मुनफरिद लेकर आएँ, जिसमें इंफॉर्मेशन भी हो, जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो और जिसमें एक उम्मीद भी हो। नाजरीन, कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतों से नवाज रखा होता है, इनमें ज़बरदस्त काबिलियत होती है और यही गॉड गिफ्टेड हुनर इन्हें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। आज की इस नशिस्त में मैं आपको मिलवा रहा हूँ एक ऐसे फ़नकार, एक ऐसे गुलकार से जिसने जो भी ज़बान पर रखा वो रूह में घुल गया, दिलों में उतर गया। नात हो, मिली नगमे हो या फिर कौमी तराने, इनकी इनफरादी अंदाज ने अपनी एहलियत के बलबूते पर सबको गर्विदा कर लिया। पेशे के एतबार से एक ताजर और इश्क अर्ज़ वतन के मिली नगमों से। आगाज़ है कश्मीर तो अंजाम भी कश्मीर, कश्मीर का हूँ बेटा, मेरा नाम है कश्मीर। जी बिल्कुल मेरी मुराद ज़ुहैब ज़मान साहब। ज़ुहैब ज़मान भाई, सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ आपको जेके प्रोडक्शन। थैंक यू सो मच साद भाई, आपकी नवाजिश कि आपने राब्ता किया और मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं आपके स्टूडियो में आपसे मुखातब हो सकूँ। तो ज़ुहैब भाई, मैं सवालात का आगाज़ करता हूँ। मुझे आप सबसे पहले ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से, आप कहाँ के रहने वाले? मेरा ताल्लुक़ कश्मीर की एक प्यारी सी खूबसूरत सी सिटी मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है और मैं कश्मीरी हूँ। मतलब मीरपुर का कहना खासियत नहीं है, मैं कश्मीरी हूँ, इतना काफ़ी है, कश्मीर से हूँ। ज़ुहैब भाई, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप हमारे देखने वाले नाजरीन को ये बताएं कि आज तक आपने कौन कौन से मिली नगमे, कौन कौन से तराने जो हैं वो आपकी आवाज़ में उनको आप गा चुके? सबसे पहले तो हमारा जो कौमी तराना था आज़ाद कश्मीर का, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, सबसे पहले मैंने वो पढ़ा हुआ है। उसके बाद फिर मुझे शौक़ पैदा हुआ तो फिर मैंने तराने पढ़ना शुरू कर दिए। फिर मेरे वतन तेरी जन्नत, जो कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में उसका रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ सका, अभी तक वो हर प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। और माशाल्लाह पाकिस्तान का कौमी तराना भी पढ़ने का आज़ाद मुझे ही हासिल हुआ है। कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान के कौमी तराने में जो कि अभी री रिकॉर्ड हुआ है वो भी मैंने किया हुआ है। अच्छा ज़ुहैब भाई, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन को थोड़ा सा इस बारे में बताएं, अपने पस मंज़र के बारे में बताएं कि आपको ये मिली नगमे कौम परस्त गीत गाने में दिलचस्पी कैसे हुई? देखिए जी, मिली नगमे, कौमी तराने और कोई भी ऐसी चीज़ जो आप खालिस्तन अपने वतन के लिए कर रहे हो ना, उसमें इज़्ज़त है, उसमें अल्लाह ताला की भी मर्ज़ी शामिल हो जाती है। इज़्ज़त है, ये बड़ी देर पा इज़्ज़त है, इतना मिटने वाली इज़्ज़त है। तो मतलब मुझे इसी से भी शौक़ पैदा होता चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि अपने कश्मीर को इंटरनेशनली जगह जगह पे मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने उसमें बड़ा नवाजा। मैं खालिस्तन अपने वतन के लिए और अपने अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी अपनी आवाज़ है, अपनी आवाज़ के लिए, अपनी आवाज़ के सहारे से अपने कश्मीरी बहन भाइयों का दर्द और जो भी उनके दिल में कुर्ब है उसको इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। ज़ुहैब भाई, बिल्कुल आपकी जो ये कोशिश है ये लाजवाल कोशिश है। काफ़ी सारे लोग हैं जो आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पर या मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे, बल्कि तनकीद भी इस बारे में करते हैं जी कौन सा मिली नगमे गा के, तराने गा के कश्मीर का मसला हल कर सकते। उन लोगों के लिए कुछ मैसेज है आपका, आप उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे? उन लोगों के लिए बहुत ही प्यारा पैगाम है कि जो ये बातें करते हैं, ये बेसिकली फेसबुक के कीड़े होते हैं ना, जो सिर्फ फेसबुक पे कहानियां करते हैं, प्रैक्टिकली ये कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि मैं कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकली कर रहा हूँ ना। आया तराने पढ़ रहा हूँ, तराने पढ़ के ही जंगें लड़ी गई हैं। नूर जहां ने जो बड़े तराने पढ़े थे ना उस टाइम पे, तो जंग तब भी जाके फतह हुई थी। तरानों से ही एक जोश और एक वलवला आता है। मतलब कि आप एक अपनी ज़ुबान में, अपनी आवाज़ में अपनी कौम की अक्कासी करते हैं पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे। तो ये बड़ी बेवकूफ़ाना बात है कि जी तरानों से क्या हो जाएगा। चलो जी, कुछ ना कुछ वो कहते हैं ना कि ईमान का कम से कम दर्जा कर लें। खाली फेसबुक पे कहानियां तो नहीं करते ना, कम से कम अपना जो भी मैं कर सकता हूँ छोटा सी कंट्रीब्यूशन, अपना हिस्सा डाल देता हूँ। अभी तक आपने जितने तराने पढ़े, मिली नगमे पढ़े, आपके दिल के करीब, सबसे ज़्यादा दिल के करीब कौन सा मिली नगमा है? दिल के करीब मेरे सबसे ज़्यादा तो मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, और उसके बाद निगारो था जो कि मैंने कश्मीरी ज़ुबान सीख के पढ़ा था। कि मैंने सोचा कि कश्मीरियों को ट्रिब्यूट में इस तरह से पेश करूं कि उनकी ज़ुबान में, उन्हीं की लैंग्वेज में उनको एक खराज तहसीन पेश किया जाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखी और सीख के पढ़ा। तो ये दो बहुत मेरे दिल के करीब है। बाकी तराने सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह
کشمیر سے ریلیٹڈ ہی ہیں, ساری میرے دل کے قریب ہیں, لیکن یہ دو کچھ خاص, بہت خاص. زہیب بھائی میں یہ جاننا چاہتا ہوں, آپ نے میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن, یہ ترانہ آپ نے لائن آف کنٹرول پہ بیٹھ کر پڑھا, وہ احساس, وہ فیلنگ کیسی تھی آپ کی جب آپ نے یہ ترانہ بالکل LOC پہ بیٹھ کے پڑھا؟ دیکھیں تب ایک آتا ہے نا کہ ایک خواہش جاگتی ہے کہ کاش ہم اس خونی لکیر کو پار کر سکیں, اس پار جا کے دیکھ سکیں. وہ پار سے ہم ہاتھ ہلا رہے تھے, وہاں سے ہمیں وہ ہاتھ ہلا رہے تھے ہمارے مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے بہن بھائی جو تھے. تو ایک بہت ایک شوق تھا کہ ہم کاش وہاں پہ جا سکیں, لیکن وہ شوق دبے کا دبا رہ جاتا ہے نا. یہ نگارو جو میرا ترانہ ہے, نگارو کے بھی پوری ڈاکومنٹری بنی ہے, وہ بھی فارن آفس کی تھی, لیکن اس میں سب کچھ دکھایا گیا کہ کس طریقے سے ہمارے خواہشات دبی کی دبی رہ جاتی ہیں. ہم پار جانا چاہتے ہیں, وہ اس طرف اس پار آنا چاہتے ہیں, لیکن ہم مل نہیں سکتے اس خونی لکیر کی وجہ سے. تو بہت سی خواہشات وہ دبی کی دبی رہ جاتی ہیں. وہاں پہ بیٹھ کے بڑے جو ہے نا ایک سچا کشمیری ہے نا, جس کو ایک درد ہے دل میں, وہ بڑی بڑی ڈیپ اور بڑا دور چلا جاتا ہے. سن رہا تھا آپ نے کہا تھا کہ میں اپنی آواز سے کشمیریوں کی آواز بننا چاہتا ہوں. یہ آپ کا جملہ یقین کریں میرے دل پہ لگا ہوا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کو یا ہمارے کشمیر کے لوگوں کو یہ میسج دیں کہ جس کیپیسٹی میں آپ کچھ کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں. بالکل, مطلب کہ کسی بھی انسان اپنا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی اپنی وہ ڈال دے نا تو وہ قبول ہو جائے گا. لوگوں کے اس غلط نظریے سے نفرت کی جائے, کبھی بھی اپنے وطن سے نفرت نہ کی جائے, اور اپنا بیسٹ دیا جائے اپنے کشمیر کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے, اور اپنی آواز بلند کی جائے. چاہے جس کے پاس جو بھی کسی قسم کا کوئی بھی ٹیلنٹ موجود ہے, وہ ایک پازیٹیو طریقے سے اس کو سامنے پیش کرے. اچھا, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک آپ کتنے ترانے یا ملی نغمے آپ ابھی تک گا چکے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ یہ بات بتائیں. ابھی تک الحمدللہ میں 6 ترانے جو ہیں فارن آفس کے ساتھ پڑھ چکا ہوں. میرے وطن بھی اسی کے بیچ میں, میرے وطن بھی فارن آفس کی ہی ریلیز ہے, اور بہت جتنے بھی باقی ترانے وہ میرے تایا جان کے لکھے ہوئے ہیں. میرے تایا جان فوت ہو چکے ہیں, مشتاق شاد نام ہے ان کا, ان کے لکھے ہوئے ترانے میں پڑھتا ہوں. اور باقی ابھی ایک اور ترانہ ماشاءاللہ ایک ریلیز کر رہا ہوں, 7واں ترانہ فارن آفس کے ساتھ, اور 3 ترانے میں PTV کے ساتھ پڑھ چکا ہوں, پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ. 5 فروری کو 2 ترانے ریلیز ہو رہے ہیں مزید, جو کہ ایک فارن آفس کے ساتھ ریلیز ہوگا اور ایک پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ریلیز ہوگا. حساب سے میں لڑ نہیں سکتا, جنگ نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا, کم از کم اپنی آواز سے اپنا پیغام پہنچا سکتا ہوں, اور الحمدللہ میں پہنچا رہا ہوں. اور بالکل آپ کا پیغام پہنچ رہا ہے, جہاں تک وہ پیغام پہنچنا چاہیے وہاں تک آپ کا پیغام پہنچ رہا ہے. زہیب بھائی میں تھوڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کو پاکستان میں بہت عزت دی ملی, بہت نام ملا, انٹرنیشنلی آپ کو بہت ریکگنائز کیا گیا, USA UK میں آپ کو بہت لوگوں نے آپ کو عزت دی, آپ کو وہ مقام دیا. لیکن آپ نے پہلی دفعہ جو قومی ترانہ کشمیر کا, میرے خیال if I'm not wrong آپ نے 2015 میں پڑھا, میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن. جی بالکل. وہ جتنا آپ نے ابھی تک کشمیر کے لیے ملی نغمے ترانے پڑھے ہیں, حالانکہ ہماری اسمبلیوں میں وہی گونج رہے ہوتے ہیں, ہمارے ہر فنکشن میں وہی ترانہ پڑھا جاتا ہے, لیکن کشمیر کی گورنمنٹ نے اور کشمیر کے لوگوں نے اس طرح وہ مقام آپ کو نہیں دیا جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کوئی بات کرنا چاہیں؟ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے, کیونکہ ٹیلنٹ ہمارے کشمیر میں بہت ہے, لیکن اس کو پذیرائی نہیں ہے. مطلب ہمارے حکمرانوں کی طرف سے اس کو پذیرائی نہیں ہے. میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا, شاید کسی کو نوٹس میں نہیں آیا, لیکن یہاں پہ ریفرنس بہت چلتا ہے. اگر یہاں پہ ریفرنس نہیں ہے نا تو پاکستان میں آپ کامیاب نہیں ہیں بالکل بھی. یہ ایک تو حقیقت, اٹل حقیقت ہے. آپ کے ٹیلنٹ جتنا مرضی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میں واحد نوجوان ہوں آزاد کشمیر کا جس نے سب سے پہلے اپنا قومی ترانہ وطن ہمارا آزاد کشمیر ایک نئے انداز میں پڑھ کے پوری دنیا میں اس کو ریپرزینٹ کیا تھا, اور الحمدللہ اس کو بڑا سراہا گیا. ابھی تک KPL میں, اسمبلیوں میں, ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ میرا ترانہ وہی چل رہا ہے, لیکن ابھی تک اس کو کسی قسم کا کوئی آفیشیل درجہ نہیں دیا گیا. حالانکہ آئے گئے حکمرانوں نے بہت وعدے کیے اس کو آفیشیل کرنے کے, بڑا کچھ جاری کیا گیا, بڑا زبانی کلامی کہا گیا, لیکن ابھی تک یہ تیسری حکومت ابھی تک آ گئی, 2015 میں نے پڑھا تھا, تو ابھی تک الحمدللہ وہ چل رہا ہے, بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے, لیکن ابھی تک اس کو ایک آفیشیل درجہ نہیں دیا گیا. بڑی دفعہ میں نے درخواست بھی دی, بڑے ریفرنس سے میں نے کوشش بھی کی کہ
میری یہ پہلی کاوش تھی اور یہ گورنمنٹ کے پلیٹ فارم پہ چل رہا ہے، لیکن کم از کم یہ رجسٹرڈ ہو اور اچھے طریقے سے ایک بڑے پیمانے پہ یہ پراپر طریقے سے آنیئر ہو. لیکن وہ چلا رہے ہیں سب، لیکن ابھی تک وہ آفیشیل نہیں کیا گیا. اللہ سے یہ جو دعائی ہے، میں مزید کچھ کہہ نہیں سکتا، نہ ہی میں مزید اپلیکیشنز لے کے جا سکتا ہوں، کیونکہ ضلالت کے علاوہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے نا. نہیں زہیب بھائی، انشاءاللہ یہ جے کے پروڈکشن آپ کی آواز بنے گا اور آپ کی یہ جو آپ کا حق ہے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ حق دلانے میں ہم بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے. میں تھوڑا کشمیر کے لوگوں پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. لوگ بھی اس طرح اپریشیٹ نہیں کر پائے جس کے آپ حقدار تھے، جتنے آپ کی سروسز ہیں، جتنا آپ نے کشمیر کے لیے ابھی تک ترانے ملی نغمے جس طرح آپ نے پڑھے ہیں، لکھے ہیں. دیکھیں اس میں ایک اور بھی چیز آ جاتی ہے کہ میں کمرشل نہیں ہوں نا، میں پیسے ایسے نہیں لیتا کسی سے بھی نا. تو وہ جہاں پہ میرے پاس ٹائم ہو میں جاتا ہوں، جہاں پہ ٹائم نہ ہو میں نہیں جاتا نا. وہ ایک تو یہ بھی وجہ ہے. تو انسان جب کمرشل بن جاتا ہے نا، جب پیسے کمانے کی لالچ میں آ کے چیزیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اور طریقے سے بھی چیزیں آٹومیٹکلی وہ فیم پکڑ جاتی ہیں اور چیزیں دوسرے نظریے سے چل پڑتی ہیں نا. تو میرا مقصد یہ ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں نا وہ بڑی دیر بعد جا کے سامنے آتی ہیں، لیکن جب ایک دفعہ پراپر سامنے آ جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی پراپر مدد ان میں شامل ہو جاتی ہے. تو کشمیریوں نے جہاں تک ہو سکتا تھا ان نے کافی ساتھ دیا ہے. میں جس جگہ سے بلانگ کرتا ہوں میرپور میں، بیسک میں اگر کہوں تو ہنسی آئے گی، مجھے یہاں پہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور اگر جانتے بھی ہوں تو وہ کہیں گے کہ اپنا ہی ہے بھائی، کوئی خیر ہے، کوئی نہیں، مطلب کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ایک واحد نوجوان ہوں میں پورے پاکستان میں جو کہ فارن آفس کے پلیٹ فارم پہ اپنے وطن کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کر رہا ہے. مطلب آپ کی لائف میں ایک ایسا فیز بھی آیا تھا زہیب بھائی جب آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، آپ بول نہیں سکتے تھے. میں چاہتا ہوں آپ اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ ایکچوئل میں ہوا کیا تھا، اور اس دوران آپ کیا سوچ رہے تھے. زندگی آپ ایک بستر پر لیٹے ہوئے تھے، کیا سوچتے تھے آپ ان دنوں؟ اس ٹائم پہ بیسیکلی بہت ایک جو ہے نا کریٹیکل فیز تھا میری زندگی کا. وہ مجھے کوئی ایک بیماری ہو گئی تھی، اور میں چل پھر نہیں سکتا تھا، جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اور کافی ایسے ایشوز ہو گئے تھے کہ میرا بولنا بھی بند ہو گیا تھا. آواز میری سلرنگ آف سپیچ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بولنے میں لڑکھڑاہٹ فیل ہوتی تھی، میں بول نہیں سکتا تھا. تو یہ بس قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، اور مطلب کوئی اسپیسیفک ریزن بھی اس کی نہیں تھی. کچھ بندے کہہ رہے ہیں کہ مطلب کچھ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ پوائزن دیا گیا تھا باقاعدہ، کچھ کہہ رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے. خیر بیماری کا وہ فیز آیا، 5-6 مہینے بہت برے والے گزارے، اور یہی سوچ رہا تھا کہ شاید میں کبھی بول نہیں پاؤں گا، کیونکہ جو حالت تھی وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھی. تو الحمدللہ ماں باپ کی دعاؤں سے، فیملی کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھے چلنے پھرنے کے قابل اور بولنے کے قابل بنایا، اور ماشاءاللہ دوبارہ ٹھیک ہو کے میں نے 3 سے 4 ترانے مزید پڑھ دیے. سہیب بھائی آپ کی لائف کا ایک ایسا پہلو بھی ہے جسے آپ نے لوگوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. آپ بڑے ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، چیریٹی کے کام کرتے ہیں، جہاں پہ کوئی قدرتی آفات ہو وہاں پہ آپ پہنچے ہوتے ہیں. یہ کب سے آپ نے سٹارٹ کیا، یہ جذبہ کب سے آپ کے اندر تھا؟ یہ بیسیکلی میں نے یہ تو ایک نیت تھی میری کہ میں نے کبھی بھی اپنی جو یہ میری ترانوں وغیرہ کی لائف ہے اس پہ میں نے کبھی کوئی پیسہ نہیں لینا کبھی بھی. تو فارن آفس کے ساتھ میں جب سے کام کر رہا ہوں مجھے ایک فنڈ ملتا ہے، اور میں اس فنڈ کو اللہ کے راستے میں یوٹیلائز کرتا ہوں، وہ جتنا بھی ہو. مطلب الحمدللہ وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کے وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، اور وہ میرا اور اللہ کا معاہدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ڈبل ٹرپل دیتا ہے مماش. تو یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے. جو تھوڑے بہت اگر بندے جن کو لوگ جانتے ہیں ان کو دکھی انسانوں کی مدد کے لیے ہمیشہ آواز اٹھانی چاہیے. یہ میں ہر بندے کو کہوں گا. زہیب بھائی آپ کو اللہ نے بہت نوازا، عزت سے، فیم سے، ہر چیز اللہ پاک نے آپ کو بے پناہ دی. کوئی ایسی خواہش ہے دل میں جو ابھی تک ادھوری رہ گئی ہو؟ بس یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت دی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ، ہر جگہ پہ، لیکن میں کشمیر سے ہوں، میں کشمیر کا بیٹا ہوں، کشمیر میری رگوں میں ہے، کشمیر میرے خون میں ہے. تو جو میں نے پہلی کوشش کی تھی نا اپنے وطن کے لیے، اپنا قومی ترانہ میں نے پڑھا تھا، وطن ہمارا، جو کہ آج تک کسی نے نہیں پڑھا. میں نے اس کو پڑھ کے پوری دنیا میں پھیلایا. تو اس کو ایک آفیشیل ڈگری مل جائے، اس کو ایک آفیشیل حیثیت ملی جائے کہ اس کو پراپر طریقے سے، آپ ویسے بھی تو میرا ہی چلا رہے ہو بھائی، تو کم از کم اس کو ایک آفیشیل درجہ دے کے چلاؤ.
جو کہ مطلب یہ میری خواہش ہے. لیکن خوشی مجھے یہ ہوگی کہ میرے اپنے کشمیر سے میرے اپنے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں, مجھے پیار کرتے ہیں, لیکن جو ان لوگوں کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی کاوش کی تھی نا, وہ کم از کم تاریخ میں پراپر طریقے سے اس کو ایک حیثیت مل جائے. ایک چھوٹی سی خواہش ہے بس. زہیب بھائی انشاءاللہ جے کے پروڈکشن آپ کی آواز بنے گا اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے ان حکمرانوں تک ضرور آپ کی آواز پہنچے گی کہ جو آپ اتنی سروسز کر رہے ہیں کشمیر کے لیے, آپ کو اس کا وہ حق دیا جائے جس کے آپ حقدار ہیں. تو زہیب بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کشمیر کے لوگوں کو کوئی میسج دینا چاہیں. اللہ نے بڑے ٹیلنٹڈ لوگوں سے ہمیں نوازا ہوا ہے. کشمیر کے جتنے بھی پیارے پیارے اور خوبصورت لوگ ہیں ان کے لیے میرا میسج جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اندر چھپی جو آپ کا ٹیلنٹ ہے نا, اپنے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو پازیٹیو راستوں میں لگائیں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں. بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.